बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। प्रोग्राम आगाही में आपको खुशामदीद कहते हैं। आलमी यौम ज़ियाबतीस 14 नवंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि जो अवाम है उसको इस ज़ियाबतीस जैसे मर्ज के बारे में आगाही फराहम की जाए, क्योंकि पाकिस्तान आज से 2 साल कबल 7वें नंबर पर था और अब ज़ियाबतीस के लिहाज से इस वक्त तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान में 26.9% अफराद ज़ियाबतीस का शिकार हैं। अगर हम ज़ियाबतीस की बात करें तो ज़ियाबतीस को खामोश कातिल कहा जाता है, लेकिन मैं इसको खामोश कातिल नहीं कहती। अगर आप मोटापे का शिकार हो गए हैं और आपकी सेंट्रल ओबेसिटी, खासतौर पे जो पेट का निचला हिस्सा, दरमियाना हिस्सा है, वो आपका बाहर की तरफ आ गया है, या आपकी जो कमर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वजन आपका बढ़ चुका है, तो आपके 3 जानी दुश्मन आपके साथ उनको लड़ना पड़ेगा। वो है ज़ियाबतीस, इमराज़ क़ल्ब और हाई ब्लड प्रेशर। ये ऐसे दुश्मन हैं कि आपको सारी जिंदगी इन दुश्मनों से लड़ना है, और अगर आप इन दुश्मनों से थोड़ा सा भी आप पीछे हटते हैं तो फिर आप जाहिर सी बात है ऐसी पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं जो जानलेवा हो जाती हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है, माहिरीन को हम तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर खावर काज़मी, माहिर इमराज़ क़ल्ब, कौमी दायरा इमराज़ क़ल्ब से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम साहब, इनका ताल्लुक खान यूनिवर्सिटी से है, ज़ियाबतीस के माहिर हैं और एंडोक्रोनोलॉजी, और खान में शोबे के सरबरा भी हैं। खान के खुशामदीद कहती हूँ सर मैं आपको। सर, मेरा पहला सवाल जो है वो ज़ियाबतीस के हवाले से भी है और मोटापे के हवाले से भी है। और सर, पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं ना सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी ज़ियाबतीस, टाइप 2 ज़ियाबतीस। हालांकि टाइप 2 डायबिटीज ये कहा जाता था, अगर हम 15 साल या 20 साल पहले की बात कर लें तो वो 60 साल से ज्यादा उम्र को देखी जाती थी, या 50 तो क्रॉस होती थी। लेकिन आज हम 14 साल के बच्चे को भी देख रहे हैं, 12 साल के बच्चे को भी देख रहे हैं ज़ियाबतीस। और दूसरी बात, मोटापा, हमारे यहाँ मोटापा दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो तो मालूम है, वो हमारा तर्ज ज़िंदगी है। तर्ज ज़िंदगी में 2 चीज़ें आप शामिल कर लें, एक खुराक है और दूसरा हमारा कितना चलना फिरना है, फिजिकल एक्टिविटी है। और ये बच्चों में भी देखा गया है कि ख़ास तौर पे शहरों में जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें, और लड़कियों में ख़ास तौर पे 8-10 साल की एज के बाद बहुत रैपिडली उनमें जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। और अब तो ये हाल है कि इवन इससे यंग बच्चों में भी, क्योंकि वो जो स्क्रीन टाइम कहते हैं कि आप जो वीडियो गेम्स खेलते हैं या अपने फ़ोन पे जो यूज़ करते हैं या टीवी देखते हैं, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या ताल्लुक है कि आप कितना फिजिकली एक्टिव होते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी में सिर्फ ये नहीं है कि आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं, आधा घंटा का जैसे रिकमेंडेशन है कि ज़रूर एक्सरसाइज होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा ये है कि आप जितने घंटे जागने का टाइम है उसमें आपका ओवरऑल फिजिकल एक्टिविटी कितना होता है। तो उसमें 2 चीज़ें हैं जो उनको मैं हम करता हूँ। एक तो ये है कि बहुत मशहूर है, अब हम स्मार्टफोन है और स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो वो जानते हैं कि उसमें आता है कि आपने रोज़ाना कितने स्टेप्स किए हैं। तो उसमें एक अब स्टैंडर्ड हो गया है कि 10,000 स्टेप, यानी 10,000 स्टेप्स आपके ज़रूर होने चाहिए एक दिन में। लेकिन उसके अलावा दूसरा एक जो साइंटिफिकली प्रूवन वो ये है कि हर 1 घंटा जब आप जाग रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 मिनट आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। सही। तो कुर्सी पे बैठे रहना जो है वो मुफीद नहीं है इंसान के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है फिजिकली एक्टिव होने के लिए, चलने फिरने के लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरी खुराक में, और खुराक में बहुत सारी चीज़ें हम क्या खाते हैं वो भी यकीनन अहम है, लेकिन मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि हम जनरली बहुत ज़्यादा खाते हैं, अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाते हैं, और हम एक एक्सक्यूज़ ढूंढते रहते हैं कि जी ये हमारा जो पेट बड़ा हो गया है, इसकी कुछ ये वजह होगी, वो वजह होगी, कोई हमारी बीमारी है। मेरे हिसाब से 99% लोगों में बहुत सिंपल इक्वेशन है। सही। आप जितना खा रहे हैं और जितना खर्च कर रहे हैं, यानी जितना फिजिकल एक्टिविटी है, उसका जो नतीजा है वो आपका वजन है।
اور آپ کا وزن یا آپ کا پیٹ زیادہ ہے جو ریکمنڈیشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی خوراک آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ایک اہم چیز یاد رکھنی چاہیے، بھوک جو ہے وہ ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہے، بھوک ہماری خواہش ہے، اور خواہش جو ہے وہ آپ کے ذہن سے پیدا ہوتی ہے، آپ جتنا اسے بڑھا لیں، جتنا اسے کنٹرول کر لیں۔ سر آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ذیابیطیز 2 ٹائپس ہیں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو بہت کم تعداد میں ہے، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز، لیکن آج کل پری ڈائبٹک بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اور بہت سارے لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے۔ ایک تو وہ تعداد کتنی ہے، اور دوسرا مجھے بتائیں کہ ٹائپ 2 ذیابیطیز کی علامات کیا ہوتی ہیں، مطلب عام فرد کس طرح سمجھے کہ اس کو ذیابیطیز ہو گئی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال پوچھا کہ پری ڈائبٹیز کو وہ ایک درمیانہ حصہ ہے جو کہ نارمل اور ڈائبٹیز کے درمیان کے لوگ ہیں۔ صحیح۔ وہ اوبیسلی اس کے کوئی علامات نہیں ہوتی، اس کو ٹیسٹ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کٹ آف کرائٹیریاز ہوتے ہیں جس کے بیسس پر ہم ان کو لیبل کرتے ہیں کہ آپ پری ڈائبٹک ہیں۔ صحیح۔ باقی رہا قسم 2M کی ڈائبٹیز یا ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے علامات کیا ہیں، یوزلی علامات نہیں ہوتی اس میں، شروع کے دنوں میں کوئی علامات نہیں ہوتی، جب شوگرز کافی بڑھ جاتی ہیں تب جا کر علامات آتی ہیں ڈائبٹیز کی، یعنی پیاس کی زیادتی، پیشاب کی زیادتی، وزن کا کم ہونا، دھندلا پن وغیرہ، انفیکشنز باڈی میں، یہ ساری علامات ہیں، لیکن وہ علامات عمومی طور پہ نہیں ملتی قسم 2M کی ڈائبٹیز میں، کیونکہ عام طور سے تقریباً 6 سال کا ڈیلے ہے بیماری ہونے میں اور تشخیص ہونے میں، اور 50% لوگ ایسے ہیں جن کو کہ ڈائبٹیز ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈائبٹیز ہے، کیونکہ کوئی علامت نہیں ہے، انہوں نے ٹیسٹ ہی نہیں کرایا۔ تو اور جب وہ کبھی کسی فزیکل چیک اپ، میڈیکل چیک اپ کے لیے جاتے ہیں یا آپریشن کے لیے جاتے ہیں تو اس سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی ڈائبٹیز ہے، یا کبھی ان کو خیال آیا کہ بھئی فیملی میں ہے، چلو چیک کرا لیتے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ ڈائبٹیز نکل گیا۔ لیکن علامات کی بیسس پر ڈائگنوسس بہت ایڈوانس اسٹیج میں ہوتی ہے جب 6-7 سال گزر چکا ہوتا ہے ڈائبٹیز کو۔ سر اس چیز سے بچنے کے لیے، مطلب 6 سال اگر گزر گئے تو آپ کے جسم میں چینجز آ گئے، مطلب آپ پیچیدگیوں پہ چلے گئے، وزن کم ہو گیا، ظاہر سی بات ہے پیشاب کا بہت زیادہ آنا، پیاس کا بہت زیادہ لگنا، اس کا مطلب پیچیدگیوں پہ آپ چلے گئے ہیں، مطلب جو دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ علامات ہوں تو لیکن قسم 2M کی ڈائبٹک پیشنٹ جب تشخیص ہوتی ہے تو اچھے خاصے لوگوں کو کمپلیکیشنز ہو چکی ہوتی ہیں۔ سر ہونا کیا چاہیے، مطلب کس ایج کے لوگوں کو ذیابیطیز کے حوالے سے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے؟ دیکھیے اس کے اندر اب اس پارٹ آف دا ورلڈ میں جہاں پہ کہ ہم ڈائبٹیز ذرا وقت سے پہلے ہوتی ہے ویسٹرن ملکوں کے مقابلے میں، وہاں پہ اگر 40 کے بعد ہوتی ہے تو ہمارے یہاں 30 کے بعد ہوتی ہے لوگوں کو۔ باقی فیملی ہسٹری جو ہے، جن کے خاندان میں ڈائبٹیز ہے ان کے امکانات زیادہ ہیں، یا وہ لوگ جو موٹے ہیں ان کو ڈائبٹیز ہونے کے زیادہ چانسز ہیں۔ تو یہ وہ 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو اپنی اسکریننگ کر سکتے ہیں وقت سے پہلے، علامات ہونے سے پہلے۔ وہ 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد اپنا ٹیسٹ کر لیں، اور اگر ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے تو پھر 2-3 سال کے بعد اسے ریپیٹ کریں۔ صحیح۔ کون سا ٹیسٹ آپ ریکمینڈ کریں گے جو کروا لینا چاہیے؟ دیکھیے ٹیسٹ تو کئی ہیں، لیکن سمپل ٹیسٹ یہ ہے کہ نہامو جا کر شوگر چیک کرا لیں۔ صحیح۔ HbA1c بھی آپ ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیے HbA1c بھی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر HbA1c ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے، اور ہم نے اس پہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو افیکٹ کرتی ہیں، یعنی انیمیا اگر ہے، خون کی کمی ہے، یا آئرن ڈیفیشنسی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ HbA1c کا لیول افیکٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ اسکریننگ کے لیے میں اپنے طور پہ اپنے مریضوں کو شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں، نہارمو شوگر کرا لیں، 8 گھنٹے کچھ کھائے بغیر چلے جائیں اور اپنا ٹیسٹ کرا لیں۔ HbA1c ٹیسٹ جو ہے وہ ویسٹرن دنیا میں تو یوز کیا جا سکتا ہے ایز اے ڈائگنوسس، یہاں پہ ذرا سا، اور یہاں کی لیبارٹریز بھی ایسی نہیں ہیں ساری کی ساری جو بہت ریلائبل طریقے سے HbA1c کرتی ہوں، تو لہٰذا اور شوگر کا ایسا ٹیسٹ ہے جو بہت آسان ٹیسٹ ہے، ہر لیبارٹری تقریباً صحیح رپورٹنگ کرتی ہے۔ صحیح، بلڈ کا ٹیسٹ ہے، سمپل ہاں سمپل ہے۔ تو سر کتنا لیول ہونا چاہیے اگر ان کا کتنا لیول آیا ہے؟ دیکھیے نارمل لوگوں کا بلڈ شوگر نہارمو 100 سے نیچے ہونا چاہیے، صحیح۔ ڈائبٹیز کے لیے 126 یا اس سے اوپر ہونا چاہیے، اور جو درمیان کے لوگ ہیں 100 اور 125 تک، وہ ہے پری ڈائبٹیز، مطلب وہ بارڈر لائن پر آ گئے ہیں، جی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سوری، میں ایک پری ڈائبٹیز کے وجہ سے میں ایک اپنے تجربے کے حساب سے پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز میں یہ ایک سائنٹیفک کلاسیفیکیشن ہے ہمارے لیے جاننے کے لیے اور علاج کے لیے۔ عام آدمیوں کے لیے
میرے خیال میں یہ کہنا چاہیے کہ یا ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح. پری ڈائبٹیز کہنے کا نقصان میں نے دیکھا ہے یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہوئی تو نہیں ہے, اس لیے وہ پرہیز کرنا اور یا ڈائٹ کو اپنا چینج کرنا یا لائف سٹائل چینج کرنے کی طرف جاتے نہیں ہیں, اور جب تک پھر وہ ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. پری ڈائبٹیز ہی کی طرح ہے, اور اس کی کمپلیکیشن ہو جائیں گی اگر آپ اس میں احتیاط نہیں کریں گے. تو آپ کو وہیں اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو اسی طرح احتیاط کرنی ہے جیسے ایک ڈائبٹیز کے مریض کے لیے خوراک میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, وزن کم کرنا, خوراک, فزیکل ایکٹیویٹی, جو چیزیں ہم نے پہلے بتائی. اچھا سر, آپ سے میرا ایک سوال ہے, عام پبلک یہ سوال کرتی ہے, جب ہم کھانا کھاتے ہیں زیادہ تر اس کو جسم میں جذب ہونے کے لیے پورا پروسیس ہوتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم پروسیس کر رہا ہوتا ہے, اگر ہم اس کھانے کو برن کرنے کے لیے چلیں گے تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا, اور کتنا مطلب یہ ہے کہ اس میں کولیسٹرول جمع نہیں ہوگا, یا ہم کتنا اس کو کر سکیں گے جذب؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ بہت زیادہ خراب خوراک اگر استعمال کریں گے تو اس کو کوئی ٹھیک کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تو پہلے ہی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بہت زیادہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. بہت تھوڑی کبھی کچھ آپ کے پیچھے ہونا وہ ٹھیک ہے, انسان کی فطرت ہے, چیزیں ہیں پسند ہوتی ہیں, وہ کر سکتے ہیں, لیکن ایک میانہ روی کا استعمال رکھنا چاہیے. یہ تحقیق نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ایک بڑا کھانا, یعنی ایک بہت بگ میل کہتے ہیں نا, کہ ایک ہم نے خوب مرغن کھانا کھایا بہت بے تحاشا دعوت میں, وہ ایک بڑا کھانا ہارٹ اٹیک کی وجہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے فوراً ریپڈلی جو چینجز آتی ہیں بلڈ میں اور اس میں لیولز چینج ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کی جو شریانیں ہیں یا آرٹریز ہیں ان میں نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ میانہ روی کا احتیاط کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی. دوسرا ایک چیز میں اس میں اور یہ چیز بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اور جانوروں میں یہ ایک فرق رکھی ہے. انسان کو چونکہ اختیار دیا ہے تو اس میں جو ان کی انسٹنکٹس ہیں وہ تھوڑا سا کمزور ہو جاتی ہیں. تو ہمیں جب ہماری جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ہمیں وہ فوراً یہ انسٹنکٹ نہیں بتاتی کہ اب کھانا بند کر دو, ہماری خواہش جو ہے ہمیں وہ کھلاتی رہتی ہے. تو انسانوں میں پیٹ میں بھرنے میں اور جو ذہن ہمارے دماغ میں سیٹائٹی سینٹر ہے جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں تقریباً 20 سے 25 منٹ کا لیگ ہے. تو وہ 20-25 منٹ میں ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہمیں خوراک ہضم کرنے کے لیے کچھ اور چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو اس لیے جو ہمارے اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کھائیں, اس کی بھی ایک ویلیو ہے. آپ جب آہستہ آہستہ کھاتے ہیں تو آپ زیادہ کھانے کی طرف جانا مشکل ہو جاتا ہے, آپ کا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. اسی لیے ہم یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو اس وقت ساتھ ٹی وی دیکھنا یا اور ڈسٹریکشنز نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس ڈسٹریکشن کی طرف پھر آپ کھاتے جاتے ہیں, وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا. تو آپ ٹائم دیں, کھانے کو کم کھائیں اور اپنی بھوک سے پہلے کھانے کو روک دیں. چلنا جو ہے اس کے بعد زیادہ چلنا ویسے ہی چاہیے. زیادہ جب بہت پیٹ بھرا ہوا ہو تو خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے سے دل کے مریض ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کرنی چاہیے. کھانے کے فوراً بعد بہت بڑے پیٹ میں آپ کو زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی چاہیے. ہلکا تھوڑا چلنا پھرنا وہ اس میں کوئی نہیں ہے, لیکن جو سیڑھیاں چڑھنا یا بھاگنا یا بہت تیز واک کرنا وہ اس کو کم از کم 1 سے 2 گھنٹے جب کھانا کچھ ہضم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کرنا چاہیے. صحیح. مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک حصہ پانی اور ایک حصے خالی اور ایک حصہ خوراک. صحیح بات, تو بالکل صحیح. اس میں یہ ہے کہ یہ بیلنس ہو جائے گا کہ آپ کی خوراک زیادہ انسان کی جتنی ضرورت ہے وہ پھر ضرورت پوری ہو جائے گی. ادروائز اگر آپ اس سے زیادہ کھا لیں گے تو وہ آپ کی چربی بڑھنے کا ہی امکان ہوگا. بالکل صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ذیابیطیز کی پیچیدگیاں کیا ہیں؟ دیکھیے ذیابیطیز کی پیچیدگیاں جو ہے وہ آپ اگر سر سے پیر تک نہیں لے کے جائیں تو تقریباً سبھی اعضاء افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. دماغ میں اگر آپ لیجئے تو دماغ میں جو ہے فالج کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ڈیمنشیا غالباً تھوڑا سا ڈائبٹک پیشنٹس کو زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں. پھر آپ نیچے آئیے تو آنکھوں پہ افیکٹ ہوتا ہے. موتیا جو ہے سب کو ہوتا ہے بڑھاپے میں, لیکن ڈائبٹک پیشنٹس کو وقت سے پہلے ہوتا ہے موتیا. پھر ان کا جو پردہ ہے جسے ہم ریٹینا کہتے ہیں
اس میں ڈیمیجز ہوتے ہیں, ریٹینوپیتھی ہم اپنے میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں, جس سے ان کی بینائی افیکٹ ہوتی ہے. بلکہ دنیا میں جو کامنسٹ کاز ہے بلائنڈنیس کا, اس کے اندر ڈائبٹیز نمبر 1 ہے. تو یہ ہو گیا. پھر آپ نیچے جائیے تو دانتوں کو جو افیکٹڈ ہوتے ہیں, دانت میں بھی جو دانت کے جو امراض ہوتے ہیں, جنجوائٹس وغیرہ, مسورے کی بیماریاں وغیرہ, وہ سب جو ہے وہ ڈائبٹکس میں زیادہ ہوتی ہیں. اور نیچے اس سے آئیے تو ہارٹ ہے, ڈاکٹر صاحب کا جو شعبہ ہے, اس کے اندر ہارٹ اٹیک کے چانسز جو ہے 3 سے 5 گنا زیادہ ہوتے ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے. پھر آپ اس سے نیچے جائیے تو گردے ہیں. گردے میں جو ہے وہ پہلے پروٹین آنا شروع ہوتی ہے, پھر گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, پھر الٹیمیٹلی فیل ہو جاتے ہیں اور ان پہ ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے. پھر اور نیچے جائیے گا تو پیروں کے پہ آ جاتے ہیں, تو وہاں شریانوں کی جو خون کا دورانیہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور وہ کیا کہتے ہیں نسیں جو ہے اس کی حساسیت کم ہو جاتی ہے, ریٹینوپیتھی کہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو ہے پیروں میں زخم وغیرہ بن جاتے ہیں بعض دفعہ, کیونکہ احساس نہیں ہوتا اور ان کی ہیلنگ جو کیپیبلٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. نتیجہ بعض دفعہ گینگرین کی صورت بھی اختیار ہو جاتی ہے. تو یہ اوپر سے نیچے تک کی کمپلیکیشنز ہیں جو میں نے آپ کو موٹی موٹی بتا دی ہیں جو ڈائبٹیز سے ہیں. صحیح. سر ہمیں یہ بتائیے گا, ڈائبٹک پیشنٹ میں دل کے امراض قلب ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہیں, ایک عام فرد سے کتنے زیادہ ہیں؟ دیکھیے جیسے ابھی ڈاکٹر نے بتایا کہ تقریباً 5-6 یا 10% تک زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹس میں عام آدمی کے مقابلے میں کہ ان میں دل کے امراض ہوں گے. ان کا آپس میں جو ایک سمجھ لیں کہ دل کے امراض کا اور ڈائبٹیز کا وہ چولی دامن کا ساتھ کہتے ہیں اس میں, تو اس لیے اب اس کو ایک کارڈیو میٹابولک ڈس آرڈر ہم کہتے ہیں کہ یعنی دل کے امراض اور یہ جو میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں ڈائبٹیز ہے وہ بالکل ساتھ مل کے چلتے ہیں اور ایک دوسرے کو اور زیادہ مسائل پیدا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. جتنے ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان میں زیادہ تر جو موت کی وجہ ہوتی ہے وہ دل کی ہارٹ اٹیک یا دل کا مسلس کا کمزور ہو جانا اور اس کے ہارٹ فیلئر اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جو بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں ان میں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کو اتنی احتیاط یا اس طرح سے خیال رکھنا چاہیے دل کی طرف سے, کیونکہ ایسا سمجھنا چاہیے کہ جیسے ان کو آلریڈی دل کا مرض ہے یا ہو سکتا ہے فوری, بہت زیادہ شدید خطرہ بڑھ جاتا ہے ان لوگوں میں. صحیح. سر اس میں کیا سائلنٹ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ان کا؟ میرے خیال میں یہ کچھ ایک مسکنسیپشن تھوڑی زیادہ ہے, یعنی اس کا مطلب مشہور زیادہ ہے, ہو سکتا ہے کیونکہ وہ حساسیت کم ہوتی ہے تو اس لیے بعض اوقات جو ہے وہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. لیکن زیادہ تر جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سائلنٹ اٹیک ہوا وہ ایکچولی سائلنٹ نہیں ہوتا, ان کے سمٹمز تھوڑا سا فرق ہوتے ہیں, یعنی علامت تھوڑی فرق ہوتی ہے. جیسے ایک ہمیں کلاسیکلی سمجھا جاتا ہے کہ جب دل کا دورہ ہوتا ہے تو اس وقت دل پہ سینے پہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے یا تکلیف محسوس ہوتی ہے, لیکن بہت سارے لوگوں میں سینے میں کوئی تکلیف یا بوجھ محسوس نہیں ہوتا, صرف سانس پھولنے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اس کو بھی ہم انجائنا ایکویلنٹ کہتے ہیں, یعنی اس درد کے مترادف ہی چیز ہے. اسی طرح میدے میں تکلیف ہو سکتی ہے, وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تکلیف میدے کی تھی یا کھانا ہضم کرنے کی تکلیف تھی, لیکن وہ ایکچولی دل کی تکلیف ہوتی ہے. جبڑے میں بھی ایونٹ ہوتی ہے. جبڑے میں تو کوئی بھی یہاں یعنی اپنے دل کا یہ پورا ایریا چونکہ وہ ایک سیم نروز اور سیم سپلائی ہوتی ہے, تو یعنی ناف سے اوپر لے کے اور نیچے والے جبڑے تک جو ہے کسی بھی جگہ تکلیف ہو سکتی ہے, دائیں بازو یا بائیں بازو دونوں میں دل کے دورے کی وجہ سے وہ یا انجائنا کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں. دوبارہ اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا ہائپوگلائسیمیا خاص طور پہ جو شوگر کا لیول اچانک کم ہو جائے مریضوں میں, تو ایک تو کیا کرنا چاہیے اگر وہ گھر میں موجود ہیں اور بے ہوش ہو گئے ہیں یا کپ کپاہٹ محسوس ہو رہی ہے یا اس طرح کی کنڈیشن ہو رہی ہے, تو ہائپوگلائسیمیا میں کیا کرنا چاہیے
خاص طور پہ مریضوں کے اٹینڈنٹ ہیں یا کوئی ہے؟ دیکھیے ہائپوگلائسیمیا لو بلڈ شوگر کو کہتے ہیں. جب لو بلڈ شوگر ڈائبٹک پیشنٹ کے اندر ہم ایسے 70 کا کٹ آف لیتے ہیں. 70 سے نیچے اگر شوگر چلی جائے ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر تو وہ لو بلڈ شوگر کہلاتی ہے. صحیح. اب ہر ڈائبٹک پیشنٹس کو لو بلڈ شوگر نہیں ہوتی, وہ کچھ ایسی دوائیوں پر ہوتے ہیں جو لو شوگر کر سکتی ہیں یا انسولین پر ہوتے ہیں. یہ دو ایسی دوائیاں ہیں, دوائیاں انسولین جو لو شوگر کرتی ہیں. بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں جن کے اندر لو شوگر کی نہیں ہوتی ڈائبٹک پیشنٹس کے اندر. تو ایک تو یہ کہ دوسرا جیسے یہ محسوس ہو تو اس کے علامات کا پتہ ہونا چاہیے. علامات کیا ہیں؟ لو شوگر کی علامات یہ ہو, ایک تو بھوک لگتی ہے, پسینہ آتا ہے, ہاتھ کانپتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اور اگر اس پر کوئی ایکشن نہ لیا جائے تو آدمی غنودگی اور بے ہوشی بھی طاری ہو سکتی ہے. تو یہ تو علامات ہیں. اب سب سے پہلے اگر کسی کو یہ علامات میں سے کوئی بھی علامات شروع ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تو اسے شوگر ٹیسٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ شوگر ٹیسٹ کریں گے اور وہ اگر ہے تو پتہ چل جائے گا, اور اگر نہیں ہے تو بعض مریض ایسا کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر لو محسوس ہوئی ہے, میں نے کھانا شروع کر دیا, حالانکہ وہ شوگر لو نہیں تھی. جب انہوں نے ٹیسٹ کیا وہ تو شوگر تو 100 تھی, 110 تھی. تو 110 اور 100 تو شوگر لو نہیں کہلاتی نا. تو بہت سے لوگ اس کو یوز کر لیتے ہیں کھانے کے لیے کہ بھئی میری شوگر لو ہو رہی تھی, میں نے کھانا ایکسٹرا کھا لیا. میں نے کہا آپ نے چیک کیا تھا؟ نہیں چیک کیا تھا. تو یہ ایک بہت ایسی چیز ہے جس سے بہت سے لوگوں کا شوگر کنٹرول خراب ہو جاتا ہے. بہرحال جن کو شوگر ریئلی لو ہوتی ہے یعنی 70 سے نیچے ہوتی ہے ان کو کچھ میٹھا کھا لینا چاہیے. میٹھے کی فوری جو ہے شوگر کو بڑھا دے, جیسے کوئی شربت ہے, یہ چینی آپ پانی میں گھول کے پی لیں, یا کوئی جوس پی لیں, اس طرح کی کوئی چیز آپ لے لیں. تو اور اس کے بعد 15 منٹ کے بعد دوبارہ شوگر اپنی چیک کریں, اور اگر لیولز پہ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ دوبارہ آپ کو یہ میٹھا دوبارہ لینا پڑتا ہے. لیکن اوور ڈو نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھئی بہت زیادہ کچھ کھا لیا اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ بھئی شوگر لو سے ہائی پہ پہنچ گئی. تو یہ دراصل لوگ بہت زیادہ کر بھی لیتے ہیں, تو یہ اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. سر مجھے ہائپر گلائسیمیا کا بتائیں. ہائپر گلائسیمیا اگر شوگر لیول آپ کا بہت زیادہ ہے اور رہ رہا ہے اور آپ کا HbA1c بھی صحیح نہیں ہے, ان کی کیا علامات ہوں گی خاص طور پہ ہائپر گلائسیمیا کی؟ دیکھیے علامات تو وہی ہیں جو ڈائبٹیز کے علامات ہیں. ہائپر گلائسیمیا ڈائبٹیز کے علامات وہی جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پیاس کی ذاتی, پیشاب کی ذاتی, وزن کا کم ہونا, دھندلاپن, انفیکشنز, یہ ساری علامات ہیں ڈائبٹیز کی. تو اگر شوگر کسی کی ہائی چل رہی ہے تو یہ علامات ان کو ہو سکتی ہیں. بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتی کہ ہر آدمی کو شوگر بڑھی ہوئی ہے اور علامات موجود ہوں, علامات کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر شوگر 200 سے اوپر چل رہی ہے تو وہ ہائی بلڈ شوگر میں شمار ہوتی ہے. 200 سے اوپر کسی کی چل رہی ہے, ایک آدھ دفعہ کبھی ٹچ کر دی تو وہ کوئی اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی. لیکن اگر آل دا ٹائم جو مستقل بڑھی ہوئی آ رہی ہے تو مطلب ہائی بلڈ شوگر ہے, اور ان کو جو ہے اپنے معالج سے رجوع کر کے اپنے کھانے پینے پہ خیال کرنا پڑے گا, اپنی ورزش کو کرنا پڑے گا, اور پھر اپنے معالج سے مل کر اپنی دواؤں کو ایڈجسٹ کرانا پڑے گا. تو علامات تو وہی ہیں جو ڈائبٹیز کے علامات ہیں, ہائی بلڈ شوگر کی ہی وجہ سے علامات ہوتی ہیں. صحیح. سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی خاموشی کے ساتھ آپ کے اعضاء خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں. اگر آپ کا شوگر لیول مستقل بڑھا ہوا ہے 6 مہینے 7 مہینے اور آپ کی شوگر کو ابھی 5-6 سال ہی ہوئے, لیکن آپ صحیح میڈیسن وقت پر لے نہیں رہے یا اپنی غذا میں پرہیز نہیں کر رہے, تو وہ آہستہ آہستہ آپ کے اعضاء کو مطلب دیمک کی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے بات؟ جی بالکل صحیح. دیکھیے ڈائبٹیز کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کا تعلق 2 چیزوں سے ہے. ایک تو دورانیہ ڈائبٹیز کا, جس پہ مریض کا کوئی اختیار نہیں ہے. آج 5 سال ہے, کل 7 سال ہو جائے گا, 8 سال, اس طرح سے وقت گزرتا جائے گا. تو جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنی پیچیدگیوں کے امکانات زیادہ ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ اس کا کنٹرول ڈائبٹیز کا. اگر شروع دن سے اس نے اپنا کنٹرول اچھا رکھا ہے تو اپنی پیچیدگیوں کو ڈیلے کر دے گا یا پریونٹ کر دے گا. تو دورانیے پہ تو کسی کو اختیار نہیں ہے. جب تشخیص ہو گئی ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ وقت گزرتا چلا جائے گا. لیکن ہاں کنٹرول کو اگر اس نے شروع سے اچھا رکھا ہے تو وہ اپنی پیچیدگیوں کو دور کر دے گا, یہ پریونٹ کر لے گا. صحیح. سر مجھے بتائیے کہ ذیابیطیز کے مریضوں کو اگر ہارٹ پیشنٹ وہ ہو گئے ہیں اور ذیابیطیز کا بھی شکار ہیں تو ان کو غذا کا کتنا خیال رکھنا چاہیے اپنا؟ یقیناً بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آلریڈی کمپلیکیشن ہوئی ہے تو اس میں تو پھر آپ کے لیے رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جب کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہو,
آپ اس کے اوپر آپ پانی کے بجائے پیٹرول پھینکتے رہیں گے تو آگ نہ تو بجھے گی بھی نہیں اور بڑھتی جائے گی. تو اس صورت میں جب آپ کے پاس سامنے اتنا بڑا خطرہ آلریڈی موجود ہے کہ معلوم ہے کہ یہ پرابلم ہو چکی ہے، تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. خوراک میں بھی اپنا وزن کو صحیح رکھنا، فزیکل ایکٹیویٹی اور مناسب دوائیوں کا استعمال، ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ دوائیوں کا مناسب استعمال. دیکھیے اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کرونک ڈیزیز جو ہوتی ہیں، لیکن بیماریاں 2 طرح کی ہیں. ایک تو وہ ہے جس میں ابھی مجھے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، انفیکشن ہے، بخار ہے، سر درد ہو رہا ہے، تو میں تو خود دوائی مانگوں گا ڈاکٹر سے. لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس میں یہ ذیابیطس جو آج ہم بات کریں، جس میں اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن ہم علاج کیوں کر رہے ہیں؟ آج آپ کی تکلیف کے لیے علاج نہیں کر رہے ہیں، ہم علاج اس لیے کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی تکلیف کو روکا جا سکے. یہ ایک انویسٹمنٹ ہے آپ کی ہیلدی فیوچر کے لیے. تو یہ انتظار نہیں کریں کہ آج مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے دوائی کھانے کی، اور میں کیوں اپنے آپ کو روکوں کہ یہ اگر میں کھا سکتا ہوں. سامنے آپ کے ایک میٹھا، بہت مختلف قسم کے میٹھے ہیں جو بہت مزیدار محسوس ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے آنے والے کل کو متاثر کریں گے، آج کے لیے نہیں ہے. اور یہ جو ہائپوگلائسیمیا کی بات ہوئی، اس میں یہ بہت کامن چیز ہے کہ لوگوں کو محسوس ہوا ہائپوگلائسیمیا تھا، اگر تھا بھی اور یا نہیں تھا، دونوں صورتوں میں اس کی وجہ سے وہ اپنی دوائی کو کم کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں. بالکل وہ یہ چیز بھی مناسب نہیں. دیکھیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہائپوگلائسیمیا کی وجہ کیا تھی. عام طور پہ جو وجہ ہوتی ہے وہ کوئی اس وقت ہوتی ہے، خاص طور پہ اس وقت ایک چیز ہوتی ہے. جیسے اگر میرا اچھا کنٹرول ہے شوگر کا اور میں دوائی کھاتا ہوں، تو اگر میں نے اپنے وقت پہ کھانا نہیں کھایا، کھانے میں بہت تاخیر ہو گئی، یا میں جو روز کھاتا ہوں اس سے بہت کم کھایا، تو یہ بہت ممکن ہے کہ شوگر میری کم ہوگی. یہ روز نہیں ہوگا، یہ سب تب ہوگا جب میں اس وقت، اگر میں اس کی وجہ سے اپنی دوائی کو کم کر دوں گا یا چھوڑ دوں گا تو شوگر جو ہے لیول بڑھ جائے گا، یعنی جو ہائپر گلائسیمیا کنٹرول اچھا نہیں رہے گا. اور اس کی کوئی علامت تو ہے نہیں جو مجھے پتا چلے اگر میں روزانہ چیک نہیں کرتا. تو اس لیے پھر وہ جب پتا چلے گا 1 مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد کہ شوگر بہت بڑی ہوئی ہے، تو یہ چیز نقصان دہ ہو سکتی ہے. ہمیں اس چیز کو وجہ دیکھنی چاہیے. اگر روزانہ مستقل ہائپوگلائسیمیا ہو رہا ہے تو پھر یقیناً دوائی کو کم، اور وہ بھی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. نہیں، اگر بے وجہ لو شوگر ہو رہی ہے، وجہ تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ایک اور وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ، روٹین سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کر لی ہے تو جو آپ کے روٹین میں شامل نہیں ہے، تو پھر آپ کو لو شوگر ہو سکتا. تو اس میں ہمارا ریکمنڈیشن ویسے مریضوں کو ہوتا ہے کہ جس دن آپ یہ زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کریں اس دن تھوڑا ایکسٹرا کھا لیجیے. صحیح. سر ایک چیز اور بھی بڑی کامن دیکھی گئی، جیسے شادی بیاہوں میں لوگ جاتے ہیں اور وہ زیادہ انہوں نے کھانا کھا لیا، شادی کا کھانا تھا، زیادہ کھا لیا، میٹھا بھی اس میں کھا لیا، کولڈ ڈرنک بھی پی لی، اور پھر کہا کہ ایک ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے رات میں، چلے میں 2 کھا لیتا ہوں کیونکہ میں نے زیادہ ایکسٹرا چیزیں کھا لی. تو یہ کانسیپٹ مجھے بتائیں. یہ پریکٹس جو ہے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں. کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جس میں کچھ بڑھانے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن یہ ہم روٹینلی اس کو انکریج نہیں کرتے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جائے. ونس ان اے بلو مون کبھی جو ہے وہ ایسا ہوا تو اس میں ہم بعض دفعہ ان کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ ایکسٹرا کر لیجئے، یا انسولین لگانے والے تھوڑا سا ایکسٹرا انسولین لگا لیتے ہیں. لیکن ایز اے روٹین یوز نہیں کرنا چاہیے اس کو کہ ڈیلی بیسس پہ. مشورے کے بغیر تو بہت ہی گمبھیر ہو جائے گا اور بہت نقصان دہ ہو جائے گا اگر ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان چونکہ اس کا اسٹرکچر ایسا ہے کہ اس سے غلطی اور خطا ہوتی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے اس میں گنجائش رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی. اس نے بلکہ انکریج کیا ہے کہ غلطی ہو، لیکن معافی کی ایک شرط ہے. معافی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گناہ کی اس شرط پہ مانگی جاتی ہے کہ میں اسے دوبارہ نہیں کروں. لیکن اگر میں روز کرتا رہوں اور ہر دفعے کرنے کے بعد معافی مانگ لوں تو پھر وہ معافی جو ہے وہ شاید قبول نہ ہو. ویسے تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہمیں خود یہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے. تو جو ابھی ڈاکٹر نجم نے کہا بالکل صحیح کہا. آپ کبھی ایسی چیز سچویشن آ جائے تو آپ تھوڑا بہت کر لیں، لیکن شادیاں تو اور یہ اوکیجنز ہمارے عید ہے، شادی ہے، رمضان ہے، اب سارا سال اسی طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو پھر تو آپ یہی، اور ایک دفعہ وہ ہاتھ کھل جاتا ہے کہ اچھا پھر تو اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہاتھ روکنے کی، جو بھی میں کھا لوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے میں ایک گولی زیادہ کھا لوں گا. وہ مناسب نہیں ہے. اس سے آپ کا یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا اچھا کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور اس وقت تو آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی.
آپ زبان کے ذائقے کو انجوائے کر رہے ہیں, پیٹ بھر رہے ہیں اپنے, لیکن جو بعد میں کمپلیکیشن ہوتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے واپسی نہیں ہوتی کوئی بھی. صحیح. اچھا سر, مجھے بتائیں ایکسرسائز کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, ذیابیطیز کے مریضوں کو کون سا وقت صحیح ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں انسولین لگائی اور ایکسرسائز کرنے چلے گئے, پھر آ کر انہوں نے ناشتہ کیا. کون سا وقت ان کے لیے سوٹیبل ہے ایکسرسائز کے لیے؟ خاص دیکھیے خالی پیٹ ریکمینڈ کرتے ہیں ایکسرسائز کرنا. اگر صبح وقت ہے تو سب صبح اچھا وقت ہے, یا شام کو کر لیں رات کے کھانے سے پہلے, واک کر کے آ جائیں. واک, برسک واکنگ, تیز چلنے کو ہم زیادہ ریکمینڈ کرتے ہیں. اوبیسلی ہر پیشنٹ کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. اب کوئی 60 سال کا کوئی ہے جس کو جوڑوں کا مسئلہ ہے, تو اب اس سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ تیز چلو, تو بہرحال جتنی ان کی گنجائش ہے اتنا چلیں. لیکن جو ینگ لوگ ہیں اور مڈل ایجڈ لوگ ہیں جن کو کوئی پرابلمس نہیں ہے, تو ان سے ہم کہتے ہیں برسک واکنگ شروع کریں. اب برسک واکنگ یہ بھی نہیں کہتے کہ پہلے دن سے برسک واکنگ شروع کریں, اگر یوز ٹو ہی نہیں ہے تو پہلے تو اپنا آہستہ آہستہ اپنے اسٹیمنا کو ڈیولپ کر کے پھر برسک واکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 10-12 منٹ میں 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کریں. صحیح. آدھے گھنٹے کے اندر 2.5 سے 3 کلومیٹر طے کریں تو وہ پھر برسک واکنگ کے برابر ہوتی ہے. تو خالی پیٹ کرنا چاہیے. اگر کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہاضمے کے لیے کرتے ہیں, وہ تو ٹہلنا ہوتا ہے. ٹہلیں تھوڑا سا, اگر ٹہلنا چاہتے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا واک کر لیا, وہ تو ہاضمے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کرتے ہیں وہ لوگ. لیکن جو ڈائبٹیز کے لیے ہم واک کی بات کرتے ہیں, برسک واکنگ, وہ خالی پیٹ کی بات ہوتی ہے. یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ کھانا کھانے کے چند گھنٹوں کے بعد جب کھانا آگے بڑھ چکا ہوتا ہے اس وقت آپ واک کر لیں. لیکن بہرحال خالی پیٹ کا 2 ہی وقت اچھا ہے, یہ تو سویرے سویرے صبح, موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے نسبتاً, اور شام کے وقت. تو کیا واک کرنے سے پہلے شوگر چیک کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہر آدمی کو نہیں چیک کرنی چاہیے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کن دوائیوں پر ہے اور کیا انسولین پر ہے یا نہیں ہے. اگر انسولین والے ہیں تو وہ چیک کر لیں, اور خاص کر وہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے ان کو تو ضرور چیک کرنا پڑتا ہے. وہ تو ذرا ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈائبٹیز ہے, وہ ذرا اس میں زیادہ رسک ہوتا ہے لو شوگر وغیرہ ہونے کا, تو ان کو تو کرنا ہی ہے. لیکن باقی جو عام ٹائپ 2 کی ڈائبٹیز, جو قسم 2 کی ڈائبٹیز, اس کے اندر ہر مریض کو اپنی ہر واکنگ سے پہلے جو ہے ٹیسٹ کرنا ضروری نہیں ہے. اور اس کی دوائیوں پر بھی ہے کہ وہ کیا دوائیوں پہ ہے. بہت ساری ایسی دوائیاں ہیں آج کل جن میں لو شوگر کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, وہ نارمل تک تو لے آ سکتی ہیں, بلو نارمل نہیں لے کر آتی. تو لہٰذا یہ ہم نہیں کہیں گے کہ ہر مریض جو ہے وہ اپنے واک سے پہلے شوگر ضرور چیک کرے. ہاں, انڈیویجولائز کرنا پڑے گا, اور ہر مریض کے محلے جو اس کو مشورہ دے گا. صحیح. سر ہمیں بتائیں کہ خاص طور پہ ڈائبٹک پیشنٹ اور جن کو دل کے امراض بھی لاحق ہیں, ان کی واک کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے واک کرتے وقت یا ایکسرسائز کرتے وقت؟ ایکچولی جنرلی تو یہی چیزیں ہیں جو ڈاکٹر نجم نے بھی بتائی ہیں, لیکن جو دل کے امراض کے حوالے سے کہیں تو آئی تھنک ہم ایک جنرلائز نہیں کر سکتے, علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. کچھ دل کے امراض ایسے ہیں جن کو آلریڈی علاج ہو چکا ہے, جیسے بائی پاس سرجری ہو چکی ہے یا ان کے اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے, یا تو ان میں تو ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو چلنا چاہیے جتنا بھی وہ چل سکیں. اس میں جو بھی ریکمنڈیشن جیسے بتایا ان کے, ہمیں کم از کم آدھے گھنٹے میں 2 سے 3, 2.5 سے 3 کلومیٹر کے قریب کی واک کرنی چاہیے. لیکن جو بات نجم نے کی, ہمیشہ اپنا اسٹیمنا گریجولی ڈیولپ کریں اس میں, اور ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہفتے میں کم از کم 5 دن ضرور واک کریں تاکہ ایک ریگولیرٹی رہے. جو مریض جو ہیں وہ دوائیوں پہ بہت اچھے کنٹرول ہیں, ان میں بھی کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے کہ وہ واک کریں. لیکن کچھ مریض ایسے ہیں جن میں انجائنا کی تکلیف بہت ہوتی ہے, یعنی چلنے سے سینے میں تکلیف ہو جاتی ہے. ان لوگوں میں یہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے کہ جب آپ کو زیادہ سانس پھولے یا سینے میں تکلیف ہو تو رک جانا چاہیے, اور اس وقت تک رکے رہیں جب تک وہ صحیح نہیں ہو جائے. اور آئندہ اپنی واک کو اس طرح سے رکھیں کہ جہاں پہ ان کی تکلیف ہونے لگے اسے جسٹ پہلے رک جائیں, وقفہ رکھیں, اس کے بعد اگر دوبارہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے دل کے پٹھے بہت کمزور ہوتے ہیں, ان میں زیادہ جو اسٹرنس ایکٹیویٹی ہے, بہت وزن اٹھا کے چلنا یا بہت زیادہ سلوپ پہ اوپر چلنا, اس میں ہم احتیاط کی کرتے ہیں کہ ان کو آہستہ چلنا چاہیے. ایسے مریضوں میں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے معالج سے یعنی مشورہ کر لیں کہ ان کو کتنی فزیکل ایکٹیویٹی کر لینی چاہیے اپنے اس میں سے. جنرلی زیادہ تر لوگوں میں فزیکل ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے ایک خاص حد تک, اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے. صحیح. سر مجھ بتائیں, ذیابیطیز کے مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ فروٹ وہ کم مقدار میں لیں, تو کتنی مقدار میں ایک ذیابیطیز کا مریض
फ्रूट ले सकता है और कितने एक दिन में फ्रूट ले सकता है? देखिए उमूमी तौर पे हम लोग 2 फ्रूट्स पर डे की इजाज़त कहते हैं, जैसे कि एक वक्त में 1 ले लें और एक वक्त में 2 फ्रूट्स 24 घंटे में ले लें इतदाल के साथ। वो भी मतलब जैसे आप सेब है तो मीडियम साइज़ का सेब ले लिया तो 1 फ्रूट हो गया। पाकिस्तान का जो केला है वो छोटा होता है तो 1 केला खा लिया तो 1 फ्रूट हो गया। इसी तरह से अगर कटे हुए फल हैं जैसे तरबूज है, खरबूज है या पपीता है, तो वो एक छोटा सा बाउल में जो कटे हुए जितने आते हैं वो 1 फ्रूट के बराबर कहलाएंगे। इसी तरह से अनार का दाना है, बड़ा होता है, आधा कप अनार का दाना जो है वो 1 फ्रूट के बराबर है। ग्रेप फ्रूट बड़ा होता है, उसको आधा खाने ग्रेप फ्रूट तो 1 फ्रूट के बराबर है। तो 2 फ्रूट्स उम्मीद तौर पे हम इजाज़त देते हैं पर डे, और वो भी कोशिश करें कि खाने के फौरन बाद ना खाएं बल्कि 2 खानों के दरमियान लें। जैसे नाश्ता है, दोपहर का खाना है तो 12 बजे खा लिया, सोते वक्त खा लिया या शाम को खा लिया, ताकि वो खाने के बाद एडिशनल ना हो कि शुगर और बढ़ और ऊपर चली जाए। जूसेस हम उनको मना करते थे, जो फ्रूट के फ्रेश जूसेस होते हैं, फ्रेश भी नहीं और बॉटल्ड भी नहीं, दोनों जूसेस मना करते हैं। सही, डायबिटीज के पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, शुगर लेवल उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए कि सारा फाइबर निकल जाता है ना, और 1 गिलास जूस बनाने में 2-3 फ्रूट चाहिए होते हैं, तो वो ज्यादा शुगर बढ़ती है। ये फ्रेश फ्रूट जो है वो मैं इसके फ्रेश फ्रूट का जूस जो है वो किसी भी शख्स को नहीं लेना चाहिए, और जब आपके वो मैदे में स्लोली रिलीज होती है तो स्लोली एब्जॉर्ब होती है, तो शुगर का लेवल जो है वो स्लोली बढ़ता है, तो आप उसको जिस्म ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकता है। जब आप उसको निचोड़ते हैं तो उसमें से फाइबर एक तो अलहदा हो जाता है, जूस शुगर उससे अलहदा हो जाती है, फिर वो आपको अवेलेबल होती है रेडिली एब्जॉर्ब होने के लिए। तो इसलिए जूस का इस्तेमाल, इवन फ्रेश जूस का इस्तेमाल, चाहे उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें गूदा हमने निकाला नहीं था, गूदा भी साथ ही शामिल है तो फाइबर तो शामिल हो गया, लेकिन वो भी एडवाइजेबल नहीं है। वजन बढ़ाने में जूस जो है वो ज़्यादा मत करता है उसमें, इसलिए अपने मुनासिब ये है कि फल का इस्तेमाल करें। और फल सब्जियों में जो रिकमेंडेशन ये है कि वो 5 सर्विंग्स पर डे का रिकमेंडेशन है, कम से कम ज़रूर होनी चाहिए। तो 2 सर्विंग तो फ्रूट की डॉक्टर अजहब ने जैसे बताया, जैसे सेब, आधा सेब जो है वो 1 सर्विंग के बराबर है, एक छोटा केला 1 सर्विंग के बराबर है। तो बाकी 3 सर्विंग वो वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें जिसमें जैसे रूट वेजिटेबल जैसे गाजर है या चुकंदर, वो कम यूज करें। दूसरी जो चीजें हैं जैसे जो पत्ते वाली सब्जी है या खीरा है और वो ज्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन सब्जियों में ये एहतियात रखें कि उन्हें इतना नहीं पकाएं तो उसमें सारी अफादियत खत्म हो जाए। यानी पकाना ऐसे चाहिए कि वो नरम ना पड़े, उसमें थोड़ी क्रिस्पनेस रहनी चाहिए, थोड़ी सी, यानी उसमें वो चाहिए, पता चले कि वो सब्जी इस्तेमाल कच्चापन रहना चाहिए, कच्चापन थोड़ा सा रहना चाहिए। सही। सर, आलमी दिन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को खास तौर पे? देखिए, आलमी दिन के लिए जो मैसेज मेरा ये है कि जिनको डायबिटीज़ नहीं हुई है और उनके ख़ानदान में डायबिटीज़ हैं, वो अपना ख्याल शुरू से करें ताकि डायबिटीज़ उनको ना हो या हो तो देर से हो। अब उस ख्याल के मतलब कि हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें, यानी इतदाल के साथ खाएं, अपना वज़न रेंज अपनी हाइट के हिसाब से नॉर्मल रखें और फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करें ताकि ये डायबिटीज़ के इम्कानात को कम किया जा सके। जिनको डायबिटीज़ हो गई है तो वो अपना जो है ख्याल इस सेंस पे करें कि भाई अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। सही। और अपने मौलिद से रेगुलर बेसिस पे मुलाकात करें ताकि वो आपके उनके डायबिटीज़ के कंट्रोल को भी असेस करे और उनकी पेचीदगियों की भी स्क्रीन करे और बर वक्त इसका इलाज तजवीज़ करे। तो 2 मैसेजेस हैं, एक तो जिनको नहीं हुई है वो इससे कैसे बचें, और जिनको हो गई है वो अपना कंट्रोल उसको किस तरह से बचने के लिए कंट्रोल पहले दिन से जो उसको जो है वो रेंज में रखें और पेचीदगियों का अपने नॉलेज के जरिए स्क्रीनिंग जैसे रिकमेंडेड है उस तरह से होती रहे ताकि सब चीज़ का वक्त पता चल जाए और इलाज मुनासिब हो जाए। सही। सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ये जो हमारा मसला है वो इतना बड़ा है कि अगर हम इसे आज ख्याल नहीं करेंगे तो आने वाला कल जो है वो शायद हमें माफ़ नहीं करेगा। तो ये जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट टुमारो, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है, अपने ख़ानदान के लिए भी है और अपने माशरे के लिए है, मुल्क के लिए है, दुनिया के लिए है। हमें आज अपने आप को इस मर्ज से बचाना है, होने से बचाना है। तो मेरे ख्याल में हर उस शख्स को जिसका ख़ानदान में डायबिटीज़ है या जिनका पेट निकला हुआ है, बड़ा हुआ है, उनको ज़रूर से समझना चाहिए कि बहुत बड़े ख़तरे में हैं, उन्हें अपना चेकअप कराना चाहिए।
اور خیال رکھنا چاہیے اپنے طرز زندگی کا، تاکہ ہم یہ اپنے آپ کو آئندہ کل کے لیے بچا سکیں، اپنے خاندان کو بچا سکیں، اپنے معاشرے کو بچا سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ جیسا کہ ناظرین ہمیں ماہرین نے بتایا کہ ذیابیطیز کا مرض کس قدر پیچیدہ مرض ہے کہ آپ کے تمام اعضاء اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کے اعضاء ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مریض کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ 2 سال قبل ہم 7ویں نمبر پہ تھے اور آج ہم 3رے نمبر پہ کھڑے ہیں۔ اگر آج بھی اس کے آگے بند نہیں باندھا گیا تو آئندہ 2 سالوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان پہلے نمبر پر ہو ذیابیطیز کے مریضوں کے لحاظ سے۔ تو اپنے فیملی کو بچائیں، اپنے آنے والی نسل کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں ذیابیطیز سے، کیونکہ یہ ایسا مرض ہے کہ آپ نے ساری زندگی ادویات بھی کھانی ہے۔ آپ کے 3 جو بہت پاورفل دشمن ہیں، خاص طور پہ جو موٹاپے کا شکار ہیں یا جن کے گھر میں ذیابیطیز کا مرض ہے، ان کے بچوں کو بہت زیادہ امکانات ہیں ذیابیطیز کے، امراض قلب کے اور ہائی بلڈ پریشر کے۔ یہ تینوں ایسے دشمن ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ آپ کو کس طرح یہ بری طرح قتل کریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ایجوکیٹ کریں، اپنی غذا کا، اپنے طرز زندگی کو بدلیں، واک کریں، کم کھائیں اور اچھا کھائیں، اور اپنی نیند، خاص طور پر رات کی نیند کا خیال رکھیں۔ اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام کے لیے۔ اللہ حافظ۔